अस्सलाम वालेकुम। ब्रंच टाइम में मेरे तमाम व्यूअर्स का, मेरे तमाम देखने वालों का बहुत 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 सारा वेलकम। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और हमारे ब्रंच टाइम शो का उसी तरह इंतज़ार करते होंगे जैसे आप हर हफ्ते करते हैं। और हमारी भी कोशिश होती है कि हम हर हफ्ते की तरह इस बार भी आपके लिए बेहतरीन सा शो लेके आएँ, जो कि हम आज बेहतरीन शो एक लेकर आए हैं। जनाब, मैं देख रही हूँ अपने इर्द गिर्द आजकल तो सब लोग पतले हो रहे हैं। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही कि पतले कैसे हो रहे हैं एकदम से। कभी कल का ज़माना था कि हम देखते थे कि लोग जो है ना अपने मोटे होने का बहुत रोते थे, ख़ास तौर पर ख़वातीन। और हम लोग कह कह के थक जाते थे ख़वातीन को अपने शोज़ के तवसुत से भी कि अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लिविंग और जो है ना एक्सरसाइज इसको मेंटेन कीजिए, अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल कीजिए। तो उसका मुझे लग रहा है थोड़ा सा असर ऑब्वियसली हमारी तरफ से भी हुआ है कि लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू किया है और लोगों ने इस चीज़ को आजकल सीरियसली लेने शुरू किया है। और माशाल्लाह मैं देख रही हूँ जनरली पीपल आर रियली कंसर्न्ड अबाउट देयर हेल्थ, हेल्दी लिविंग, अच्छा खाना, अच्छी सेहत के बारे में जो है ना वो बहुत ख्याल रख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये हमारा जिस्म दिया है, सिर्फ हमने उसका उसका भी तो ख्याल रखना है। जैसे हमने अपनी रूह का ख्याल रखना है, हमने अपनी ज़ुबान, हमने अच्छी अच्छी सोच का ख्याल रखना है, अपने दिमाग का ख्याल रखना है, रूह को पाक रखना है। इसी तरह अपने जिस्म का भी ख्याल रखना हम पर फ़र्ज़ है। और जो ख़ास तौर पर ख़वातीन हैं, अच्छा जो वेट के इश्यूज़ हैं ना, वो मैंने देखा है जनरली ख़वातीन को बहुत ज़्यादा होते हैं। बड़ा रोना रोरी होती है कि भाई वेट नहीं कम हो रहा, वेट नहीं कम हो रहा। ओबियसली बच्चे जब हम पैदा करते हैं और प्रेगनेंसीज़ के बाद, और इसी तरह हार्मोनल डिसऑर्डर काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन में होता है मर्द हज़रात के से। तो ये होता है कि वो उनके लिए मुश्किल होता है वेट लॉस करना। लेकिन ये है कि अभी मैं देख रही हूँ कि ख़वातीन भी जो है ना अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हैं। देयर आर सो मैनी सोर्सेज़ कि हम उनको जो है ना हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लिविंग, ईटिंग और जो है ना हम अच्छी से अच्छी मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम जो है ना अपना वेट लूज़ कर सकें, जो कि बहुत अच्छी बात है। बात ख़वातीन की सेहत की हो रही है, ख़वातीन के हवाले से बात हो रही है। तो जनाब, आज हम ख़वातीन की सेहत का ख़ास ख्याल रखते हुए हमारे शो में हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर राहत ख़ान। आप गायनाकोलॉजिस्ट हैं और पिछले 20 साल से ये काम कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, NHS के साथ भी। तो आज हम अपने शो में ख़वातीन की मेनली जो उनकी हेल्थ है उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने स्टूडियो के किचन में चलेंगे। हमारे साथ हैं हमारी कुकिंग एक्सपर्ट शाज़िया, और देखते हैं शाज़िया जनाब हमारे लिए कौन सी रेसिपी आज लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया। कैसी हैं शम्सा? बिल्कुल ठीक। और सर्दी को तो मैं बहुत मज़े से इंजॉय कर रही हूँ और मुझे लगता है कि सर्दी की ही कोई के हवाले से आप कोई रेसिपी आज लेकर आई हैं। बिल्कुल, मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि सर्दियों में मेरी कोशिश होगी कि सूप जो है ना वो वक्तन-फ़वक्तन मैं शेयर करती रहूँ मुख्तलिफ़ किस्म के। ये आज मैं लास्ट टाइम मैंने लेंटिल सूप बनाया था, जो टर्किश लेंटिल सूप होता है। नाइस। इस दफ़ा जो है अब मैं लेके आई हूँ चिकन कॉर्न सूप, बड़ा बेसिक जो पाकिस्तान में भी, चूँकि वहाँ से जब आते हैं लोग तो बड़ा मिस करते हैं उन सारी चीज़ों को। तो बिल्कुल। ये जो वहाँ पे रेस्टोरेंट में मिलता है ना, उस किस्म का सूप है। हो सकता है रेसिपी आपको थोड़ी सी मुख्तलिफ लगे बाकियों से, लेकिन ये जैसे मैं बनाती हूँ मैं वैसे ही आपको बना के दिखाऊंगी। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके लिए हमें चिकन चाहिए, ज़ाहिर है चिकन कॉर्न सूप है, और कॉर्न चाहिए। अच्छा, कॉर्न को मैंने दो तरह से रखा है। एक तो मैंने इसको थोड़ा सा चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लिया। आप चाहें तो बोर्ड पे भी इसको कर सकते हैं अगर आप में हिम्मत है तो। अदरवाइज़ इसको चॉपर में थोड़ा सा इसको चॉप कर लें, थोड़ा सा ये मशी सा हो जाएगा। और थोड़े से कॉर्न जो है वो उसके पूरा जो कॉर्न है वो भी है। इसके लिए जो है बटर है, बटर को हम बटर में थोड़ा सा इसको सौते करेंगे, चिकन को सौते करेंगे, नमक और काली मिर्चें इसमें डाल के थोड़ा सा पका के उसके बाद पानी डालेंगे। अच्छा, इसमें यह है कि अगर आपके पास यखनी है तो आप यखनी डाल सकते हैं, अगर यखनी नहीं है तो चिकन क्यूब डाल लें, वो नहीं डालनी तो चिकन पाउडर डाल लें। वो बिल्कुल इंस्टेंट यखनी जैसा उसका फ्लेवर आ जाता है। उसके साथ साथ जनाब हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड। उसके लिए गार्लिक मैंने रोस्ट किया हुआ है,
اور بٹر اور پارسلے ان کو مکس کر کے گارلک کے اوپر لگائیں گے اور اس کو گرل کریں گے ہم. اور یہ کارن فلاور ہے, اس کو تھک کرنے کے لیے انڈے ہیں ظاہر ہے وہ جائیں گے. اور یہ ساسز ہیں, ایک تو یہ ہے جو مرچوں کی ساس بنائی ہے میں نے, جو یوزلی اس کے ساتھ سرو کی جاتی ہے, اور یہ گرین چلی اس میں ونیگر میں. تو سمپل سے انگریڈینٹس ہیں, سارا کچھ گھر پہ ہے, ضرور بنائیے گا. دیٹس امیزنگ, تھینک یو سو مچ شازیہ. ریسیپی تو آپ کی بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہے, اور جو آپ نے بات کی ہے نا خاص طور پہ کہ یہ ریسٹورنٹ سٹائل ہے, وہ چیز جو ہے نا وہ آئی کیچنگ تھی, ایئر کیچنگ تھی, وہ سننے میں بہت اچھی لگی. ہمیں جو ہے نا ریسیپی چاہیے تھی اس ٹائپ کی, اور آج کل جیسے موسم بھی ہے, اور جو ہے نا ہمیں ایم شور میرے ویورز بھی بنائیں گے. اور گارلک بریڈ کے ساتھ جس طرح آپ بنا رہی ہیں, اٹس اے کمپلیٹ میل. تو چلیے, خواتین کا تو یہ چسکا ہوتا ہے, میں تو اس کو چسکا بولتی ہوں, وی لو اٹ. تو ناظرین, شو سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری بہت پیاری مہمان ہیں ڈاکٹر راحت خان صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام شمسہ, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می, اینڈ تھینک یو اسلام چینل. پلیجر از آل آرز. ماشاء اللہ آپ کا ویٹ کر رہے تھے کہ ہم آپ آئیں, اور خواتین کے اتنے زیادہ جو مسائل ہیں ہم نے آپ سے ڈسکس کرنے ہیں. ایم شور ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ویل ٹرائی کہ ہم شو میں میکسیمم اس کو کور کر سکیں, جو بھی خواتین سے ریلیٹڈ جو ہے نا ہمارے ایشوز ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے کہ کس طرح جو ہے نا آپ خاص, جس طرح میں جب آپ کا پروفائل پڑھ رہی تھی تو اس میں آپ نے لکھا ہوا تھا کہ آپ کو خواتین سے خاص لگاؤ ہے, ان کی ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے آپ بہت ساری ورک شاپس بھی کرتی ہیں, اور ان کو مدد کرتی ہیں ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے. تو اس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ جو ہے نا نہ صرف ڈاکٹر ہیں, بلکہ ڈاکٹر کے ساتھ آپ سوشل ورکر ٹائپ کا بھی کام کرتی ہیں. تو اس حوالے سے اپنے بارے میں کچھ بتائیے. تھینک یو شمسہ. تو میں 20 ایئرس سے کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہوں, آبسٹریشن ہوں, NHS بھی کرتی ہوں, پرائیویٹ بھی کرتی ہوں, اور اس کے علاوہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں لیڈرشپ اور مینجمنٹ رولز بھی کر چکی ہوں. تو فیملی میری ساری ڈاکٹرز کی ہے, پیرنٹس ڈاکٹرز تھے, تو بچپن سے تھا کہ بھئی ہم نے ڈاکٹر بننا ہے. ٹپکل بالکل, ایبسلیوٹلی. تو بس جب گریجویٹ کیا تو یہ تھا کہ مجھے بڑا تھا کہ میں ویمنز ہیلتھ کے اوپر بہت کام کروں, اور عورتوں کی ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے لیک آف اویئرنیس بہت محسوس ہوئی, اسپیشلی ہماری جو ایشین کمیونٹی ہے ان میں بہت سی چیزوں کا اپٹیک بہت لو ہے. تو وہاں سے مجھے ہوا کہ میں ویمنز ہیلتھ میں ہی اسپیشلسٹ بنوں گی. تو میری ساری ٹریننگ یہی ساؤتھ لنڈن میں ہوئی تھی. اس کے بعد مجھے ایسکس میں NHS کنسلٹنٹ جاب مل گئی, تو یہاں پہ میں الحمدللہ 14.5 سال سے کنسلٹنٹ ہوں, عورتوں کی خدمت کر رہی ہوں, NHS سیکٹر میں بھی, پرائیویٹ میں بھی الحمدللہ. اس کے علاوہ ایجوکیشنلی بھی آئی ایم ویری ایکٹیو. جو میرے ہاسپٹل میں میڈیکل اسٹوڈنٹس آتے ہیں میڈیکل اسکول سے, ان کو اوورسی کرتی ہوں, رائل کالج کی فیلو ہوں, ممبر ہوں. تو الحمدللہ اللہ نے بہت عزت دی ہے, اس کا احسان ہے. ماشاء اللہ, دیٹس امیزنگ. اچھا یہ بتائیے گا, مجھے لگتا ہے, آئی تھنک مجھے یقین ہے کہ نا خواتین جو اسپیشلی ایشین خواتین ہیں ہماری, جو جیسا مدرز ہیں, ہماری بڑی بہنیں ہیں, ابھی تھوڑا سا ایرا چینج ہو گیا ہے. ہمیں جو ینگر جنریشن آ رہی ہے اس کو کافی اویئرنیس ہے, لیکن جو ہماری جنرلی ایشین خواتین ہیں وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی ہیں. انہیں بہت سی چیزیں وہ اگنور کرتی ہیں, بچوں میں پڑ گئی, کچن میں پڑ گئی, کوکنگ میں, اور اگر کوئی ورکنگ ہے, کوئی کام کرتی ہیں, تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ چھوٹے موٹے جو مسائل ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں درد ہو گیا یا کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہو گیا, تو اس کو اگنور کرتی رہیں گی اور برداشت کرتی رہیں گی. میں نے یہ اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھا ہے, میں نے اپنی ماؤں کو دیکھا ہے, میں نے اپنی خالہز کو دیکھا, گھر میں رائٹ لیفٹ جتنی بھی میرے خواتین ہیں میں نے سب کو دیکھا ہے, اور وہی چیز میں نے بھی اڈیپٹ کر لی کہ چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہے تو جسٹ اگنور. تو ہم ایشین خواتین میں یہ ایسا کیوں ہے؟ کیا اویئرنیس کا لیک ہے, یا کیا ایشو ہے؟ اس حوالے سے بات کیجیے گا. شمسہ, تھینک یو فار یور کویشچن. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اویئرنیس کی کمی تو ہے, بٹ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات ہماری پرسنل بلیفس ہو سکتی ہیں, کلچرل ایشوز ہو سکتے ہیں, سوشل میٹرز ہو سکتے ہیں, فیملی میٹرز ہو سکتے ہیں, لینگویج بیریئرز ہو سکتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ بہت سی عورتیں, جیسے پیریڈ پین ہو رہا ہے تو یہ ہے کہ بھئی برداشت کر لو, سب کو ہوتا ہے, تو وہ بھی ایک ہے کہ بھئی برداشت کرو اسے. بٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی تکلیف ہے, کوئی بھی پریشانی ہے, ہیلپ اویلیبل ہے, اس کو اویل کریں. ہم گھر داری میں پڑ جاتے ہیں, خواتین بچوں میں فیملی میں بزی ہو جاتی ہیں, توجہ نہیں دیتی. بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ
کوئی بھی تکلیف ہو، اگر نسوانی تکلیف ہے تو اس کو اگنور نہ کیا جائے، بیکاز جب تک آپ اس کی انویسٹیگیشن نہیں کرائیں گی، مدد کے لیے نہیں جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ نارمل ہے آپ کے لیے یا یہ کوئی چیز ایب نارمل ہے جس کو توجہ اور ٹریٹمنٹ کی سم ضرورت ٹائم ہے. کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو آتی ہیں مے بی وہ کسی بڑی چیز کو لیڈ کر رہی ہوں، اور اس وجہ سے وہ آپ کو اگر آپ کا اگنور کرنا کین بی ویری ویری ڈینجرس. اچھا ایک اور چیز ہے کہ ہچکچاتے کیوں ہیں ہم، کوئی کہ یوزلی میں نے دیکھا ہے کہ خواتین ڈاکٹرس کے پاس جاتے وقت ہچکچاتی ہیں، انہیں اپنا پرابلم بتاتے وقت ہچکچاتی ہیں، بے شک فیمیل ڈاکٹر بھی ہوں تو وہ انہیں اپنے مسائل نہیں بتاتی. تو یہ کس قسم کا، کیا اس بیہیویئر پہ بھی آپ ایجوکیٹ کرتی ہیں خواتین کو؟ بالکل ایبسلیوٹلی، اٹس آل اباؤٹ ایجوکیشن. کہ عورتیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ عورتوں کے اندر ایک جھجک ہوتی ہے، اب وہ معاشرتی ہے، قدرتی ہے، وہ جھجک ہوتی ہے ہمارے اندر کہ کوئی بھی اگر پریشانی ہے تو ہم اس کو اوپنلی ڈسکس نہ کریں. ایک سروے ہوا تھا یہاں پہ، تو خواتین سے پوچھا گیا تھا اسپیشلی جو مائنورٹی کمیونٹی ہے کہ بھئی آپ لوگ کتنا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کسی سے بھی اپنی پرابلمز، گائنی پرابلمز ڈسکس کرنے میں. تو 75% عورتوں نے یہ کہا کہ ہم دوستوں سے بات کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں انسٹیڈ آف سیئنگ ڈاکٹرز. تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ وہ ہیں وہاں پہ لیک آف ایکسیس ہے، وہ رسائی نہیں ہے ہیلتھ جو ریسورسز ہیں ان کی. لینگویج بیریئرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جھجک سکتی ہیں. تو آج کل ہر جگہ، چاہے وہ NHS ہاسپٹلز ہوں، پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوں، وہاں پہ آن لائن لینگویج انٹرپریٹرز ہیں. تو آپ کوئی بھی لینگویج میں ہے، اردو ہے، ہندی ہے، جو بھی آپ کی لینگویج ہے، آپ اس میں بات کر سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر سے، اور سرٹیفائڈ جو ہے وہ انٹرپریٹرز ہیں. تو یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کے مارے عورتیں، پھر کوئی فیملی پریشرز ہو سکتے ہیں، ان کو اوور کم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بہت سی ہچکچاہٹ ہو سکتی ہے. تو کس طرح کمیونٹی میں یہ اویئرنیس کریٹ کی جا سکتی ہے؟ کیا اس پر کوئی اقدامات ہو رہے ہیں؟ بہت زیادہ ہو رہے ہیں شمسا، اور ہر طرف ہو رہے ہیں. اس کا بہترین ایک تو آپ لوگ جو کر رہے ہیں، یہی ایک لوگوں کی بہت بڑی مدد ہے کہ آپ اپنے شو کے تھرو جو ہے وہ یہ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں، انوائٹ کر رہے ہیں اسپیشلسٹ کو. تو یہ بہت بڑی عورتوں کی مدد ہے. تو اس کے تھرو بھی اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے. سو سوشل میڈیا از ویری امپورٹنٹ. کمیونٹی سینٹرز ہیں ہمارے، وہاں پہ ہم عورتوں کے اویئرنیس کے پروگرامز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ہر جگہ پوسٹرز، لیفلیٹس جو ہے وہ آج کل GP سرجریز میں لگے ہوئے ہیں کہ ہیلپ از اویلیبل. تو اٹس آل اباؤٹ ایجوکیشن اور اویئرنیس. بالکل. تو اٹس آل اباؤٹ دیٹ. اسکول کے اندر بھی آج کل کافی اویئرنیس کا جو ہے وہ چل گیا ہے. تو جیسے آپ نے شروع میں بولا تھا کہ ہمارے جو ٹین ایجر ہیں، بچیاں ہیں، ان کو زیادہ ہم سے بھی اویئرنیس ہے. جی بالکل. تو دیر آر لاٹس آف تھنگز دیٹ کین بی ڈن. ہیلپ از اویلیبل. امپورٹنٹ چیز یہ ہے ذہن میں رکھنا کہ مدد ہے. آپ نے ہمت کر کے آگے آ کے اپنا مرض بتانا ہے، جی، اور اس کے حساب سے پھر آپ کی مدد اچھا کی جس جائے طرح گی. ڈاکٹر آپ نے کہا کہ گائنی سے ریلیٹڈ خواتین بات نہیں کرنا پسند کرتی زیادہ تر، جی. اور اپنی فرینڈ سے یا فیملی میں وہ ڈسکس کریں گی، ڈاکٹر کے پاس وہ جانا نہیں پسند کریں گی پروبیبلی. کچھ لائک جنرل ہیلتھ چیک اپ کے لیے تو چلی جائے جو ایک ریکوائرڈ ہے، اس کے علاوہ شاید وہ ڈسکس کرنا پسند نہیں کریں گی. گائنی کی کون سی ایسی پرابلمز ہیں جو وہ شیئر نہیں کرتی وچ آر ویری امپورٹنٹ؟ تو دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن. بہت سی ہیں جو مین ہیں، وہ آپ کہہ سکتے ہیں پالیسسٹک اووریز ہیں، رائٹ. پھر فائبرائڈز ہیں جن کو اردو میں رحم کی رسولیاں بولتے ہیں. جی. اینڈومیٹریوسز ہے جس میں پینفل پیریڈز ہوتے ہیں. رائٹ. اور اوویرین سسٹ ہیں. اور دوسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشین کمیونٹی ہے، اس میں جو یہاں پہ سروائکل اسکریننگ ہے، جو اسمیئر ٹیسٹ کہلاتا ہے، اس کا اپ ٹیک بہت لو ہے. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ عورتوں کی ہیلتھ کا، بیکاز جو سروائکل کینسر ہے وہ پریونٹیبل ہے. تو اگر آپ کو آپ کی GP سرجری سے لیٹر آئے کہ سروائکل اسمیئر کے لیے جانا ہے، یہ نیشنل اسکریننگ پروگرام ہے، تو میں انکریج کروں گی سارے میرے ویورس کو کہ آپ پلیز ضرور خواتین جائیں. آپ اپنا ضرور یہ جو بھی آپ کو آپ کے GP سرجری کی طرف سے جو بھی ریمائنڈرز آئیں، آپ پلیز ان کو ضرور
अपडेट करें। ये जो और आपने बात की है सर्वाइकल टेस्ट की, दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट. मुझे याद है जब मैं नई नई यहाँ पे आई तो लाइक बैक इन 20 ईयर्स टाइम हम लोग इसे सीरियसली नहीं लेते थे. हमें लगता था ये क्या चीज़ है, ओके ये दिस इज़ समथिंग जनरल, इसके लिए जाने की शायद ज़रूरत नहीं है, तो वो उसको डिले करना और फिर रिमाइंडर्स आने. लेकिन ये इतनी बड़ी और सीरियस बात है, इतनी अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि फ्री है. फ्री आपको एक सर्विस मिल रही है, उसमें बिल्कुल भी डिले ना करें और ज़रूर इस सर्विस को यूज़ किया जाए और ज़रूर इसके लिए जाया जाए. आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इट इज़ फ्री टू द पॉइंट ऑफ यूज़. और इसीलिए मैं इनकरेज करूँगी जो भी ख़वातीन हमारा शो देख रही हैं कि आप प्लीज़ जब आपके पास लेटर्स आएँ, इट्स अ प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, तो सर्वाइकल स्मीयर जो है वो हेल्प करेगा आपको. जी बिल्कुल. नहीं, दैट्स अमेजिंग. अच्छा, जिस तरह आपने पॉलिसिस्टिक ओवरीज़ की बात की है, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, टीनेजर बच्चियों से स्टार्ट करते हैं. जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, शुरू में बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. अवेयरनेस तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इस सोसाइटी में, अब हमारी कम्युनिटी में भी. तो अब हम इसके ऊपर बात करके या इसके हवाले से कोई भी कुछ भी डिस्कशन करके हम प्रोबेबली कम्युनिटी में अब शाइनेस नहीं है. लेकिन इससे मज़ीद इसके बारे में अवेयरनेस कि जिस तरह पेनफुल जो है ना वो साइकिल है, या इसके साथ पॉलिसी. अच्छा, पेनफुल साइकिल क्यों होता है? पेन, वाई डू वी गेट अ लॉट ऑफ पेन? लाइक मैंने देखा है कि कुछ बच्चियाँ दे सफ़र विद अ लॉट ऑफ पेन, लाइक इस हद तक पेन कि वो बर्दाश्त से भी बाहर हो जाती है. तो वो किस वजह से होती है और उसके हवाले से उनको क्या करना चाहिए? क्या उन्हें डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत है या डॉक्टर पे जाना चाहिए? आप उस हवाले से बताइए प्लीज़. बिल्कुल, थैंक यू शमसा. तो जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, आपने टीनेज लड़कियों की बात की, तो जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो इट इज़ यूजुअल के कुछ सालों तक पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर भी हो सकते हैं और पेनफुल भी हो सकते इज़ हैं. इट वेरी नॉर्मल या ये एबनॉर्मल है? क्योंकि कुछ के तो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती हैं, बट सम दे सफ़र लाइक एनीथिंग. इट्स वेरी एबनॉर्मल, वेरी अनयूजुअल. जी, तो इट कैन बी नॉर्मल, इट कैन बी एबनॉर्मल. तो इसकी Right. दो वजूहात होती हैं, एक तो कहलाता है कि कोई वजह है और दूसरा बग़ैर वजह के. Right. लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये स्टार्ट हो तो आप पहले सिंपल पेन किलर्स लें, देखें कि फ़ायदा हो रहा है कि नहीं. अगर बच्चियों को फ़ायदा नहीं हो रहा है और उनकी मदर्स फिर भी परेशान है, बच्चियाँ परेशान हैं, इट इज़ अफेक्टिंग देयर स्कूल, इट इज़ अफेक्टिंग देयर वर्क और वट एवर दे आर डूइंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो फिर बेहतर ये है कि जीपी के पास जाया जाए, हेल्प ली जाए कि वो सिंपल अल्ट्रासाउंड अरेंज करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे जो उन्हें सही लगेगा डिपेंडिंग ऑन द हिस्ट्री. एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो बहुत सी चीज़ें जो मालूम तभी हो सकती हैं जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे. तो इन्वेस्टिगेशंस का फ़ायदा ये होता है कि अगर तो सारी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल हैं तो हमें रीअश्योरेंस हो जाएगी कि इन्वेस्टिगेशन हो गई है, इस दर्द की कोई वजह नहीं है. तो फिर आप उस स्टेज पे जाते हैं कि भाई अब हमने सिर्फ पेन मैनेजमेंट करनी है. वो फ़िक्र ख़त्म हो जाती है कि कुछ चल तो नहीं रहा हमारी बॉडी में, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे सोचते रहते हैं कि भाई ये दर्द हो रहा है, कुछ अंदर मेरी बॉडी में तो नहीं हो रहा. तो बहुत से पेशेंट सिर्फ रीअश्योरेंस के लिए आते हैं, लेकिन वो रीअश्योरेंस आप तभी दे सकते हैं जब आप उनसे प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, उनको एग्जामिन करेंगे अगर एग्जामिनेशन करनी है, और इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे. अच्छा, बीइंग ए मदर, अ लॉट ऑफ आपके जहन में इस तरह, अगर आई हैव अ यंग डॉटर एज वेल, तो पिछले दिनों आई हैव सफ़र्ड सिमिलर सॉर्ट ऑफ कंडीशन एंड सिचुएशन से, तो मैं बहुत घबरा गई. माएँ घबरा जाती हैं यूजली, इट्स वेरी नॉर्मल. जिस तरह आपने कहा कि बहुत इस हद तक पेन होना कि आपकी नॉर्मल रूटीन उससे डिस्ट्रैक्ट हो, आप स्कूल नहीं जा सकते हैं, इस हद तक अगर तकलीफ़ है, तो देन आपको अब जीपी को हमने भी अप्रोच किया, जिस तरह आपने कहा कि जो है ना वो स्कैन्स और इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल हैं, और उसके बाद उनका देखा जाता है कि वो किस हद तक क्या चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है. लेकिन जो एक जनरली बीइंग ए मदर मेरे जहन में जो बातें आ रही थी कि क्या कोई इससे जो है ना कोई एनीमिक हो सकती है, या कोई ऐसी चीज़ है कि कोई न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से, या कोई जनरल हेल्थ इज़ नॉट गुड बिकॉज ऑफ दैट, और इज़ इट जस्ट प्योरली एंटायरली गायनी रिलेटेड, या विद PCOS का इशू है, उससे रिलेटेड है ये सारा जो सिलसिला होता है? तो शमसा, इसमें ये है कि बहुत सी जो
چیزیں ہوتی ہیں ان کا جو انویسٹیگیشنز ہیں یا وجہ ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو جیسے پالیسسٹک اووریز ہیں اس میں نارملی درد کم ہوتا ہے, پیریڈز ارریگولر ہوں گے. اچھا. کچھ بچیوں کو ہو سکتا ہے کہ پینفل ہوں, بٹ وہ مین سمٹم نہیں ہے. زیادہ تر جو پالیسسٹک اووریز کا ہے وہ ہے کہ پیریڈز ارریگولر ہیں یا آ ہی نہیں رہے, بالوں کی گروتھ ہو رہی ہے باڈی پہ, پمپلز ہیں فیس پہ. جی, اور دوسرا ایشو میں نے یہ بھی آپ سے ڈسکس کرنا تھا کہ فیس کے پمپلز کا بھائی کیا علاج ہے, کیونکہ آج کل جو گرلز ہیں, جو ٹین ایجرز ہیں, ان کو بہت زیادہ ایشو ہے. کیونکہ ہمارے زمانے میں تو مجھے یاد ہے کہ اتنے زیادہ کیمراز اینڈ پکچرز اینڈ اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں, تو ہمیں اتنا زیادہ بس وہ جو شیشہ دیکھنا ہے تو اسی میں نظر آنا ہے. ادروائز آپ نے اگر مرر نہیں دیکھا ڈیورنگ دا ڈے تو آپ کو بادر نہیں ہے کہ آپ کے فیس پہ کتنے پمپل ہیں. لیکن آج کل کی بچیاں, کیونکہ اب اویئرنیس بہت زیادہ ہے, لوگ اس چیز کو پک بھی بہت کرتے ہیں, تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ سینسیٹیو میٹر ہے. تو ان کا کیا کنٹرول یا علاج ہے, یا یہ اپنے ٹائم سے ہی سیٹل ڈاؤن ہوں گے؟ تو اس کا بالکل علاج ہے ایبسلیوٹلی, اور اٹ از پیوبرٹی ریلیٹڈ ایز ویل, کیونکہ آف کورس اگر بچیاں بڑی ہوتی ہیں جب تو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی کبھی کبھی یہ پمپلز ہو جاتے ہیں. بٹ اگر پمپلز بہت زیادہ ہیں اور کہیں پہ فیل ہو رہا ہے کہ بھائی ہمیں کچھ کرنا ہے, تو ون آف دا کازز could be polycystic ovaries, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, یا کوئی وجہ نہیں ہو سکتی, ہارمونل امبیلنس ہو سکتا ہے. تو اس کا پھر یہ ہے کہ آپ اگین کنسلٹ یور ڈاکٹر, آپ جائیں, وہ ہو سکتا ہے کچھ بلڈ ٹیسٹ کریں. اگر بلڈ ٹیسٹ نارمل آتے ہیں, وہ پالیسسٹک اووریز رول آؤٹ کر دیتے ہیں, تو پھر اٹ could be جسٹ کہ وہ اسکن ہے ایسی بچی کی, بٹ اٹ از اسٹل مینیجیبل اور ٹریٹیبل. تو آپ اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جا سکتے ہیں, اور یہ بہت کامن چیز ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ اگنور نہ کی جائے, اور بچیوں کو یہ نہ کہا جائے کہ بس برداشت کرو, تمہاری اسکن ہی ایسی ہے, بیکاز اٹ کین افیکٹ دیئر کانفیڈنس. ہے نا, اٹ کین افیکٹ دیئر کانفیڈنس. اور بچیاں ہیں, ان کو اچھا لگتا ہے تیار ہونا, باہر جانا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ بچیاں کانفیڈنٹ فیل کریں کہ نہیں یہ ہو رہا ہے, میں ہر چیز کا خیال کر رہی ہوں, فیس واش یہ وہ سارا کچھ, ٹاول شیئر نہیں کر رہی, پھر بھی یہ ہو رہا ہے. جی, تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اپنا پلو کیس بھی ایوری ڈے چینج کیا جائے, بیڈنگ چینج کی جائے, ٹاول ایوری ڈے چینج کیا جائے, کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. تو یہ سب کرنے کے باوجود بھی اگر ہو رہا ہے تو اٹس سم تھنگ وچ از, پھر آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. ہاں, کیونکہ بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں, ان کا ہمیں کانفیڈنس نہیں لوز ہونے دینا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور بچیاں بہت سینسٹیو بھی ہوتی ہیں وین دے آر گروئنگ. سو میرے کئی پیشنٹس ہیں جو آتی ہیں اپنی مدرس کے ساتھ, ان کی مدرس بہت پریشان ہوتی ہیں, جیسے آپ نے کہا رائٹلی. بالکل, کیونکہ وہ ان کے رونے مدرس نے گھر میں دیکھے ہوتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ بچیوں کو پیریڈ سے ریلیٹڈ کیا کون سا ٹائم ہے, کہ ایسی کون سی پرابلم ہے کہ جس پہ مدرس کو یا بچوں کو جاگ جانا چاہیے اور دے شوڈ سیک ایڈوائس, کوئی ایسا پوائنٹ کہ اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے؟ تو فرام اے گائنیکالوجسٹ پوائنٹ آف ویو, کوئی بھی چیز جو کہ گائنی ریلیٹڈ ہے, جیسے اگر درد بچی کو بہت ہو رہا ہے, پیریڈ اسٹارٹ ہو گئے 1-2 سال پہلے, بٹ بے انتہا شی از ان پین, آپ لوگ سب ٹرائی کر چکے ہیں اوور دا کاؤنٹر میڈیسنس, پین کلرز, یا پیریڈس بہت ہیوی ہیں, وہ بچی جو ہے وہ اسکول نہیں جا پا رہی ہے, چھٹیاں کرنا پڑ رہا ہے, کوالٹی آف لائف افیکٹ ہو رہا ہے. تو ہیوی پیریڈز ہیں, یا ارریگولر پیریڈز بہت زیادہ ہیں, یا پیریڈز ہو ہی نہیں رہے ہیں, شروع میں ہوئے پھر رک گئے, تھنگز لائک دیز. اگر درد ہو رہا ہے بہت زیادہ, رینڈم درد ہو رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو جو فرسٹ آپ کا پوائنٹ آف کال ہوگا وہ آپ کا اپنا جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے, جن کو جی پی کہتے ہیں, وہ ہوں گے. تو ان سب چیزوں, کوئی بھی چیز جو ہماری کوالٹی آف لائف کو, ڈیلی ایکٹیویٹیز کو متاثر کرے گی, وہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور جیسے میں نے کہا, ری ایشورنس بہت ضروری ہے. جب تک ہم مدد نہیں مانگیں گے, انویسٹیگیشن نہیں ہوگی, ہم کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی کوئی وجہ ہے یا وجہ نہیں ہے. ہر چیز کی وجہ نہیں ہوتی ہے, لیکن اس نتیجے پہ ہم تبھی پہنچ سکتے ہیں جب ہم نے اپنی انویسٹیگیشن. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر کو اپروچ کیا جاتا ہے, یوزلی تو وہ لوگ اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی میڈیسن ہے ہی نہیں, یو ہیو ٹو ریئلی اپنا لائف اسٹائل دیکھیں, اپنا ہیلدی لیونگ کیجیے, ایکسرسائز کیجیے, اس حوالے سے ہی ایڈوائس ملتی ہے. تو آپ یہ بچیوں کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گی کہ ان کو کس حوالے سے اپنا خیال رکھنا ہے؟
تو دیٹس اگین یہ بڑا یوزفل کویشچن ہے. میں نے میرا ایک آرٹیکل آیا تھا پولیسسٹک اووریز پہ لاسٹ ویک BBC میں, تو اس کے اندر ہم نے یہی ایشو ٹچ کیا تھا. جی گریٹ. ہم اس حوالے سے جو ہے نا مزید بات کریں گے. ہم نے ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے اور بریک کے بعد ہم آتے ہیں. اللہ. ویلکم بیک ناظرین. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا شو پسند آ رہا ہوگا. ہماری بہت پیاری مہمان ڈاکٹر راحت خان ہمارے ساتھ ہیں اور شازیہ ہمارے کچن میں بڑی زبردست سی ریسیپی بنا رہی ہیں. ہماری فون لائنز اوپن ہیں. اگر ہماری پیاری بہنیں خواتین جن کو جو ہمارا شو دیکھ رہی ہیں انہیں کوئی مسائل ہیں, کوئی کویسچن ہے, ہم سے پوچھنا چاہتی ہیں تو ضرور کال کیجئے. ہماری فون لائنز اوپن ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں شازیہ کو سب سے پہلے کہ شازیہ نے ریسیپی کتنی تیار کی ہے, اور خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے سوپ کی. جی شازیہ. ہاں جی شمسا, میں نے اس وقت چکن کو اور کارن کو جو سوتے کر کے بٹر میں, اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا تھا, اور اب اس میں ڈالوں گی یہ چکن پاؤڈر تاکہ وہ یخنی والا فلیور آئے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے میش کیا تھا جو میں نے گارلک, روسٹڈ گارلک تھا, اس کو بٹر اور پارسلی کے ساتھ, اور یہ میں نے بغیر جو ہے اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا. اس کے اوپر میں نے یہ لگایا ہے, کچھ میں نے کہا آپ لوگوں کے سامنے لگاؤں گی. اور اس کے بعد یہ اوون میں چلا جائے گا گرل کے انڈر دا گرل 180 ڈگری پہ, جب تک یہ اس کا کلر چینج نہیں ہوتا اس وقت تک آپ اس کو گرل میں رکھیں. اور اس کے ساتھ انڈے پھینٹ کے رکھ لیے ہیں, کارن فلاور ہے بالکل اینڈ پہ یہ اس میں ایڈ کریں گے سرو کرنے کے لیے. ساتھ میں ایز یوزول جو اس کے کانڈیمنٹس ہوتے ہیں, سویا ساس, ریڈ چلی ساس, اور ساتھ میں یہ گرین چلی ان ونیگر. تھینک یو شازیہ. یہ تو ریسیپی بڑی اچھی بن رہی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہے. خوشبو بھی بڑی اچھی آ رہی ہے. کارنس کی تو ویسے ہی سردیوں میں چھلی اور کارن اور اس ٹائپ کی چیزیں تو ہمیں ویسے ہی بہت پسند ہیں. ڈاکٹر راحت سے بات ہو رہی ہے خواتین کے مسائل کے حوالے سے. اور ڈاکٹر راحت, خواتین کا ایک بہت بہت بڑا مسئلہ گائنی کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, اور جو پرسنل ہیلتھ جو پرابلمز اس حوالے سے بعد میں کریٹ ہو جاتی ہیں, ہارمونل اور اس ٹائپ کی چیزیں جو بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم سٹارٹ کریں گے کہ خواتین کو جب اوبویسلی بچہ کنسیو کرنا ہے, وہ ایشوز اس حوالے سے ہم بات سٹارٹ کریں گے کہ یہ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے گائنی کے حوالے سے تو کس وقت انہیں اویئر جاگ جانا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کی ایڈوائس لیں اور ڈاکٹر کے پاس جائیں. تھینک یو شمسا فار دا کویشچن. تو دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن بیکاز یہ بھی ایک تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے ہماری خواتین میں, اور کافی دیر بعد میں نے اکثر دیکھا ہے کہ خواتین مدد مانگتی ہیں. تو واٹ آئی وڈ سے اس کہ اگر 1 سال ہو گیا ہے اور پریگننسی نہیں ہوئی ہے اور ایکٹیولی ٹرائی کر رہے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف, تو پھر آپ کی ضروری ہے کہ آپ GP کے پاس جائیں اور آپ کی انویسٹیگیشنز ہوں. بٹ اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹیگیشنز میل اور فیمیل دونوں کی ہوتی ہیں, صرف عورت کی نہیں ہوتی ہے. تو کیونکہ یہ بھی ایک ذرا سا میں نوٹ کرتی ہوں ہماری جو کمیونٹی ہے ہمارا یہ کلچرل ایک المیہ ہے کہ ایشین یہ کلچرل چیز ہے کہ یوزلی سب سے پہلے فرسٹ بلیم تو عورت کو ہی دیا جاتا ہے. اگر کچھ نہیں ہو رہا پوچھا بھی عورت سے جاتا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا, کب ہو رہا ہے, کب ہوگا, کیوں پلان نہیں ہو رہا, کیونکہ ہر کویسچن میں نے دیکھا ہے ہماری سوسائٹی میں عورت سے ہی پوچھا جاتا ہے. مرد سے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی پوچھے کہ کیوں نہیں ہو رہا, کیا ہو رہا ہے, کب ہوگا, کیسے ہوگا. تو یہ سارے سوال سب سے پہلے تو وہ ایک لمبے عرصے تک عورت برداشت کرتی ہے. اس کے بعد جب پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتا ہے ود دا GP تو اس کے بعد بھی اس میں بھی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عورت ہی جائے, اپنے بیٹے یا مرد کو نہ ہی بھیجا جائے تو بہتر ہے. یہ ہماری کمیونٹی کا ایک المیہ ہے. کیا ایگزیکٹلی ایسی ہی بات ہے؟ تو ایسا بالکل ہے, ایبسلیوٹلی. اسی لیے ہچکچاہٹ ہوتی ہے, لوگ آگے نہیں آتے, خواتین نہیں آتیں,
اور فیملی پریشرز ہوتے ہیں, سوشل پریشرز اینڈ آل دیٹ. بٹ جب آپ جی پی کے پاس جاتے ہیں, جیسے اگر کوئی فیمیل بھی جائیں گی, کوئی خاتون جائیں گی, تو جی پیز کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے دونوں کی انویسٹیگیشن کرنی ہے. تو جیسے فرض کیجئے کہ جی پیز بیسک انویسٹیگیشنز کر دیتے ہیں, پھر اگر وہ گائنیکالوجسٹ کو ریفر کرتے ہیں کپل کو کہ بھائی یہ فرٹیلیٹی ایشو ہے, تو ہم لوگ بھی ضرور ہسبینڈ وائف دونوں کی انویسٹیگیشنز دیکھتے ہیں. اس کے بغیر آپ میٹر آگے بڑھا ہی نہیں سکتے, بیکاز یہ ہو سکتا ہے کہ چلو کسی خاتون کو پولیسسٹک اووریز ہیں, اوویولیشن کا مسئلہ ہے, ایگ پروڈیوس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ارریگولر سائیکلز ہیں, بٹ وہ آپ تبھی مینیج اور ٹریٹ کر سکتے ہیں جب میل پارٹنر از اوکے. کیونکہ اگر آپ عورت کو اوویولیشن کے لیے یا ایگ پروڈکشن کے لیے دوا دے رہے ہیں تو اس کے بھی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ دونوں کی انویسٹیگیشن ہو تاکہ جو سیف مینجمنٹ یا ٹریٹمنٹ ہو وہ کیا جائے, بٹ اس کے لیے آگے آنا بہت ضروری ہوتا ہے. واٹ آر دی کامن ایشوز, کامن پرابلمس گائنی کے حوالے سے کیا ہیں جو جنرلی جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں, جو ٹریٹیبل ہوتے ہیں, وہ کون سے کامن پرابلمس ہیں؟ بہت سے ہیں شمسا, اینڈ آل آف دیم آر مینیجیبل, اسٹارٹنگ وتھ جو کامنسٹ کنڈیشنز ہیں وہ پولیسسٹک اووریز ہیں, انڈومیٹریوسز ہے, فائبرائڈس ہیں. لیکن میں نے سنا ہے کہ پڑھا بھی ہے کہ پولیسسٹک اووری کنڈیشن جو ہے وہ ٹریٹیبل نہیں ہے. کیا ٹریٹیبل ہے؟ اب آپ تھوڑا سا اس کو کلیئر کیجیے. بالکل. تو پولیسسٹک اووریز پہلی بات تو یہ کہ کنڈیشن ہے, وہ ڈیزیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ ایک کنڈیشن ہے. اب یہ کنڈیشن جو ہے وہ مینیجیبل ہے. کنڈیشن از لائک جیسے فار ایگزامپل اگر کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے تو بلڈ پریشر ہو گیا ہے, آپ نے بلڈ پریشر کو مینیج کرنا ہے, وہ رہے گا آپ کے ساتھ. تو پولیسسٹک اووریز کوئی ایسی جان لیوا چیز نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ارریگولر پیریڈز ہو سکتے ہیں, پریگننسی میں پرابلم ہو سکتی ہے, تھوڑی دیر لگ سکتی ہے, اسپیشلی اگر پیریڈز نہیں ہو رہے ہیں یا ارریگولر ہیں, ایکنی ہو سکتی ہے, ہیئر گروتھ ہو سکتی ہے, ویٹ گین بہت امپورٹنٹ ہے, ویٹ لاس پرابلم ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پولیسسٹک اووریز میں ہو سکتی ہیں. اگر کسی کو یہ علامات ہیں تو آپ اس کو اگنور نہ کریں اور آپ جائیں اپنے ڈاکٹر کے پاس اور ان سے کہیں کہ دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے پولیسسٹک اووریز ہے. آئی نو آج کل لوگوں کو گوگل کی بہت ایکسیس ہے, بٹ گوگل کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ایویڈنس بیسڈ انفارمیشن ہے, مطلب جو صحیح تحقیق کی ہوئی انفارمیشن ہے کسی بھی کنڈیشن کے بارے میں, ہم اس کو ایکسیس کریں. کیونکہ اگر ایسے ہی ہم گوگل کر لیں گے تو بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہوتی ہیں جو خواتین بلا وجہ پریشان ہو جاتی ہیں جب ہمارے پاس آتی ہیں. تو وہ نہ کریں, اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ آپ کو جو پراپر تحقیق کی ہوئی جو ہے وہ پیشنٹ انفارمیشن ریسورسز ہوں گی وہ بتائیں گے, ان کو ایکسیس کریں. ڈاکٹرز پھر آپ کی پولیسسٹک اووریز کے حوالے سے انویسٹیگیشنز کرائیں گے, بلڈ ٹیسٹ کرائیں گے, الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے, اور اس کا ایک پرٹیکولر کرائٹیریا ہوتا ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, بٹ اگر وہ کرائٹیریا میٹ ہو جاتا ہے تو پولیسسٹک اووریز ہیں. وائی از اٹ امپورٹنٹ کہ فار ایگزامپل پولیسسٹک اووریز کا پتہ چلے کہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تو اپنے لیے اس کے لانگ ٹرم افیکٹس ہوتے ہیں, ویٹ کا ایشو ہو سکتا ہے, اگر پیریڈز نہیں ہو رہے ہیں تو کبھی کبھی اس سے جو ہمارا یوٹرس ہے اس کی لائننگ افیکٹ ہو سکتی ہے, پریگننسی میں پرابلم ہو سکتی ہے. اور ان سب چیزوں کے مارے اگر آپ کا ویٹ گین ہو رہا ہے یا ویٹ لوز نہیں ہو پا رہا ہے, کیونکہ اس کی وجہ ہوتی ہے ریزسٹنس ٹو ہارمون انسولین, جو کہ شوگر کنٹرولنگ ہماری باڈی میں کیمیکل ہوتا ہے. تو وہ سب مینیجیبل ہے بیکاز اس کا علاج ہے, دوائیں ہیں, ہیلدی لائف اسٹائل کی ایڈوائس ہے, یہ سب کچھ ہے اویلیبل, اٹ از آل آؤٹ دیر. تو اٹ از فار آر ویمن ٹو ایکسیس آل دیٹ. تو اچھا, یہاں پہ میں ایک کویشچن پوچھنا چاہوں گی کمیونٹی اویئرنیس کے حوالے سے. یہ میرا کویشچن ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے پریگننسی ہو گئی اور یہ بڑی فرجائل پریگننسی ہے اور ماں کو جو ہے نا وہ بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے اور بہت اسٹرکٹ بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے. اور میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں اپنے ارد گرد جن کو واقعی ہی بیڈ ریسٹ کی ضرورت تھی, انہوں نے کیا, لیکن سم ٹائمز کمیونٹی میں یا آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ انہیں پش کریں گے یا فورس کریں گے, یا مے بی دے ڈونٹ لائک
کہ جو ہے نا ہم نے بھی تو بچہ پیدا کیا, ہم نے بھی تو یہ سارا اس پروسیس سے گزرے ہیں, ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوا تھا, یہ تو بیمار بن کے بیٹھ گئی ہیں. تو اس حوالے سے ذرا گائیڈ کیجیے گا کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کیا ایسا ہوتا ہے, کیا واقعی ایسا فریجائل پریگننسیز ہوتی ہیں؟ تو دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن شمسا جو آپ نے کیا ہے. تو پریگننسیز نارملی یا تو فریجائل پریگننسی تو از ناٹ دا آئی وڈ سے ٹرمنالوجی, بٹ پریگننسی لو رسک ہو سکتی ہے, ہائی رسک ہو سکتی ہے, اور اس کے بہت سے کرائٹیریا ہوتے ہیں. تو اور ڈپینڈنگ اگر پریگننسی ہائی رسک ہے, کیونکہ لو رسک اگر پریگننسی ہوتی ہے تو وہ کمیونٹی میں ہی مینیج ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آل اینٹینیٹل کیئر ایوری تھنگ از فری, تو وہ کمیونٹی میں ہوتی ہے. جو ہائی رسک پریگننسی ہوتی ہے وہ ہاسپٹل میں ریفر ہو جاتی ہے. تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا 1 یا 2 یا 3 ڈپینڈنگ آن کتنی ہائی رسک ہے اتنے اپوائنٹمنٹس آپ کے کنسلٹنٹ لیڈ جو اینٹی نیٹل کلینکس ہوتی ہیں, جو آپ کا لوکل NHS ہاسپٹل ہے وہاں ہوتی ہے. تو وہ آپ کو پھر گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے بیڈ ریسٹ کرنا ہے, نہیں کرنا ہے. اور ہر ایک کی پریگننسی انڈیویجول ہوتی ہے, ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کہیے مسز اے پریگننٹ ہیں, ان کی پریگننسی از کمپلیٹلی ڈفرینٹ فرام مسز بی, تو اٹ مے بی ہائی رسک, بٹ دونوں کی سرکمسٹانسز, دونوں کی جو پورا ایک ہولسٹک جس کو کہتے ہیں کہ اوپینین اور مینجمنٹ ہوگا وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو اس میں ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کی جو مڈ وائف ہے یا آپ کا جو آپ کے کنسلٹنٹ آبسٹریشن ہیں آپ کے NHS ہاسپٹل میں, جو آپ کا خیال کر رہے ہیں پریگننسی میں, آپ ان کی بات سنیں, اور اگر انہوں نے مشورہ دیا ہے تو پھر ریسٹ کرنا ہے. اب دی امپورٹنٹ تھنگ ٹو ریمبر آلسو از دیٹ کہ اٹس اباؤٹ کہ ہماری خاتون کی کنسنٹ چلتی ہے یہاں پہ. جب آپ سرجری کے لیے کوئی بھی ہم جاتے ہیں تو ہم دستخط کرتے ہیں کنسنٹ فارم پہ. تو اٹ از آل اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ اگر ہمیں کوئی مشورہ دیا گیا ہے تو وہ ہمارے اور ہماری بیبی کے لیے دیا گیا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو لسن ٹو دیٹ. تو باقی چیزیں یہ ہے کہ آف کورس اب فیملی ایشوز وغیرہ تو چلتے ہی رہتے ہیں, وہ سب کا اپنا پرسنل میٹر ہوتا ہے, بٹ ویری امپورٹنٹ تھنگ از ٹو لسن ٹو دی ایڈوائس. اچھا, کیونکہ یہ ٹاپک اتنا وائڈ ہے, اس میں اتنا کچھ ہے ٹو آسک, اینڈ میرے مائنڈ میں بہت سارے کویشچنس ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. مطلب میں تھوڑا سا وہ ماں اور بچہ اور پریگنینسی اور اس حوالے سے بھی اٹس اے وائڈر ٹاپک. آئی تھنک ہمیں بہت سارا ٹائم چاہیے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے. لیکن ایک اور کویشچن میرے مائنڈ میں آیا ہے کہ چلیں وہ تو ہیپی کپلز ہیں جنہوں نے کنسیو کر لیا, جن کے ماشاء اللہ ہیپی ہیلدی پریگننسی ہے, ہیلدی بیبی آ گئے. لیکن وہ کپلز جن کے کچھ ایشوز ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں ٹو کنسیو, یا بیبیز نہیں ہو سکتے ہیں, آج کے زمانے میں جو اتنا ترقی یافتہ زمانہ ہے, اس میں کیا فیسلٹیز یا کیا چیزیں اویلیبل ہیں ابھی کرنٹ سچویشن میں, کہ کیا وہ والے پیرنٹس جن کے چانسز بہت لو ہیں, کیا وہ بھی پیرنٹس بن سکتے ہیں؟ کتنی ہوپ ہے, کتنی ترقی ہو چکی ہے میڈیکل سائنس میں؟ بہت ترقی ہو چکی ہے, اور اگین بہت سے جو ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں وہ اویلیبل ہیں, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا چیز ٹریٹ کر رہے ہیں. آئدر اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا میل اور دا فیمیل. تو جیسے اگر فرض کیجئے کہ کپل آئے اور ان کے خاتون ہیں, ہسبینڈ از فائن اور ایگ پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے, تو وی کین گیو میڈیسنز کہ ایگ پروڈکشن ہو, اور اس کو مانیٹر کرتے ہیں. اگر میل ریلیٹڈ فیکٹر ہے تو پھر ہم کسی میل ڈاکٹر کو ریفر کرتے ہیں فار این اوپینین. اگر یہاں پہ آف کورس ہم UK میں ہیں تو میں UK کے حوالے سے بات کروں گی. یہاں پہ نارملی یہ ہے کہ اگر ان ایکسپلینڈ ہے اور 3 سال ہو گیا ہے کپل کو ٹرائی کرتے ہوئے, تو ڈپینڈنگ آن کہ آپ کس ایریا میں ہیں, آپ اگر ریفر ہو جاتے ہیں NHS ہاسپٹل میں, یو کین بی ریفرڈ فار اسسٹڈ کنسیپشن ٹیکنیکس وچ آر IVF پریگننسی ان سمپل ورڈس. تو وہ بھی جو ہے وہ جو فنڈیڈ ہوتا ہے, اس کا بہت اسٹرکٹ کرائٹیریا ہوتا ہے, کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس علاقے میں ہیں اور وہ اس علاقے کے جو آپ کے کمشنرز ہیں ان کا کیا کرائٹیریا ہے. وہ انڈیویجول کپلس کو ان کے لوکل GPs اور جو NHS ہاسپٹلز ہیں وہی بتا سکتے ہیں, بیکاز اٹ کین ویری. بٹ بہت ترقی ہو گئی ہے,
اور IVF کی بھی اب بہت جو ہے وہ طریقے آ گئے ہیں. جی بہت سی اقسامز آ گئی جی، ہیں, بہت بہت سی. سے چیزیں آؤٹ دیر اویلیبل. ایبسلیوٹلی. تو ہیلپ اویلیبل ہے. امپورٹنٹ چیز وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ آگے آئیں, کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ڈسکس کریں. بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جو ہم شائع ہو جاتی ہیں خواتین, ذرا اپنی شائنس کو سائڈ پہ رکھیں اور چیزوں کو سیریسلی لیں. ہم سم ٹائم سیریسلی بھی نہیں لیتے اور چیزوں کو چھوڑ دیتی ہیں. ہم ایشین خواتین کا تھوڑا سا یہ المیہ ہے, اپنی صحت کے اوپر فوکس کریں اور فکس کر کے رکھیں ہر چیز کو. آپ پراپر جو ہے نا اس کے حوالے سے اس میں آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ میری باڈی میں یہ ایشو ہے, یہ میری باڈی میں ہے, دس شوڈ بی فکسڈ, یہ فکسیبل ہے یا فکسیبل نہیں ہے. بیسیکلی اپنی سیلف اویئرنیس خواتین کو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہماری کمیونٹی میں بھی اس حوالے سے جو ہے نا بہت سی کیمپینز اور بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. خواتین کا ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ مینوپاز کا, پیری مینوپاز کا, اس حوالے سے جو ہے نا اب ہم کیونکہ ٹاپک اتنا وائڈر ہے, خواتین کے مسائل اتنے وائڈر ہیں, شو کا ٹائم تھوڑا کم ہے, تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم خواتین کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ہم ذرا سب کو ٹچ کرتے جائیں. اب گائنی کا ایک پراپر وائڈ مسئلہ ہے, ہم اس کے حوالے سے جتنی بات کریں کم ہے. لیکن یہ ہے کہ شو کا ٹائم کیونکہ تھوڑا کم رہ گیا ہے, تو میں چاہوں گی کہ ہم ذرا مینوپاز اور پیری مینوپاز کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کریں. تو یہ ایگزیکٹلی ہے کیا اسٹارٹ یہ کون سی ایج سے ہوتا ہے؟ کیونکہ نارملی یوزلی میتھ ہے کہ 50 پلس پہ جا کے یہ ہوتا ہے, لیکن ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دی ایج, دیٹ ایج, یہ 40 اور 35 سے بھی اسٹارٹ ہو سکتا ہے. کیا ایسا یہ کریکٹ ہے؟ جی بالکل شمسہ. تو نارمل جو ایوریج ایج ہے مینوپاز کی وہ 52 ایئرز ہوتی ہے. جی. تو مینوپاز یہ ہوتا ہے کہ جب عورت کی ماہواری بالکل بند ہو جاتی ہے, پیریڈ سٹاپ ہو گئے ہیں, اور نارملی یہ ڈائگنوسس ہوتی ہے اگر کسی کو سے پورے 12 مہینے یا 1 سال پیریڈز نہیں آئیں. جی. اب نارمل جو پیری مینوپاز وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ مینوپاز شروع نہیں ہوا ہوتا لیکن شروع ہونے والا ہوتا ہے. تو بعض عورتوں کو جو ہے وہ سمٹمز ہوتے ہیں. جی, تو وہ سمٹمز ایگزیکٹلی کیا ہیں؟ سمٹمز ہاٹ فلشز ہو سکتے ہیں, مطلب بہت گرمی لگ سکتی ہے رات کو, پسینے آ سکتے ہیں رات کو بہت زیادہ, اور موڈ پہ بہت چینجز ہوتے ہیں, اثرات ہوتے ہیں, اریٹیبل ہو جائیں گی, لڑیں گی. کچھ پیشنٹس آتے ہیں اپنے ہسبینڈس کے ساتھ, لڑنے والی بات ویسے ٹھیک نہیں, تو موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں, اریٹیبل ہو رہی ہیں, کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. فٹیگ فیل ہو رہا ہے, کمزور فیل کر رہی ہیں. تو یہ سارے سمٹمز جو ہیں وہ مینوپاز کے ہو سکتے ہیں. دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اگر وہ ایج گروپ ہے 45 پلس جہاں سے پیری مینوپاز سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ ضروری ہے. آپ کا ایک سوال بہت امپورٹنٹ تھا کہ بعض خواتین کو 35-40 سال پہ بھی ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی خاتون انڈر 45 ہیں یا اسپیشلی انڈر 40 ہیں, اور اگر انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مینوپاز تو نہیں ہے, مجھے کیا ہو رہا ہے, تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں, کیونکہ آپ بلڈ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. ایک سمپل بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اسپیشلی ویمن ہو آر انڈر 40, جس سے مینوپاز کا پتہ چل سکتا ہے کہ وہ پھر پریمیچور مینوپاز کہلاتا ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو عورتوں کے ہارمونس ہیں ہماری باڈی کے اندر, وہ ہماری بونز کو اور جنرل ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اپ انٹل دی ایج آف 50. اگر کوئی انڈر 40 ہیں اور ان کو پریمیچور مینوپاز ہو گیا ہے یا پیریڈز رک گئے ہیں, تو اس کی جو تشخیص ہے وہ بہت ضروری ہے, بیکاز ان کو پھر ہارمونس چاہیے ہوں گے, ان کو ایکسٹرنلی وہ لینے پڑیں گے. سو اس کا علاج ممکن ہے؟ اس کا تو مینوپاز تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. رک گیا تو رک گیا, پیریڈز رک گئے تو رک گئے, اس کو ہم ریورس نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کی جلدی وقت سے رک رہے ہیں تو ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, تھوڑا سا پش کر سکتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم پیریڈ بڑھا سکتے ہیں. بالکل, ہم ان کو کچھ میڈیسنس پہ ڈال سکتے ہیں کہ اب آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, اب یہ اس طرف آپ جا رہی ہیں تو آپ نے جیسے HRT ہے ہر وقت نیوز میں رہتی ہے, تو پریمیچور مینوپاز میں لازمی ہے کہ HRT ایٹ لیسٹ 50 ایئرس تک ضرور لی جائے, کیونکہ آپ نے اپنی بون کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ہڈیوں کو. کیونکہ اگر جلدی مینوپاز ہو گیا ہے کسی کو تو اس کی وجہ سے ہڈیاں متاثر ہو سکتی ہیں, اینڈ دیٹ کین لیڈ ٹو آل سارٹ آف پرابلمس. بالکل. تو مینوپاز از ایز یو رائٹلی سیڈ اے ویری ہاٹ ٹاپک, اور
بہت کم ہماری کمیونٹی میں سے عورتیں آگے آتی ہیں، سمجھتی ہیں اس بس اب حوالے کیا سے کریں۔ لے کر شائع بھی ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ بہت سے لوگ شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے یہ نیوز، بیکاز دے وانٹ ٹو ہائڈ دیئر ایج. ہماری خواتین کا یہ بھی ایک المیہ ہے. شازیہ کی طرف چلتے ہیں. شازیہ کی ریسیپی ریڈی ہوگی ہے. جی شازیہ. بالکل جی، ریسیپی ریڈی ہو گئی ہے. یہ ہم نے گارلک بریڈ جو ہے اس کو بھی نکال کے میں نے سیٹ کر لیا ہے. سوپ جو ہے یہ میں دکھانا چاہ رہی تھی کہ یہ دیکھیں جیسے یہ ہوتے ہیں نا، یہ جو ایگ ہے اس کے بڑے بڑے لمپس ہوتے ہیں یوزلی. جب فلیکس بننے ہیں، بہت نہیں فلیک خوبصورت نہیں، بن رہا ہے. لمپس چھوٹے ہوتے ہیں نا، اچھا. جیسے وہ یوزلی ریسٹورینٹ میں سرو کرتے ہیں. تو اس کی صرف یہ ایک ٹرک ہے کہ آپ انڈا جب اس میں ڈالیں سوپ میں تو اس کو فوراً نہ مکس کریں، اس کو تھوڑی دیر پڑا رہنے دیں، اس کے بعد مکس کریں تو وہ لمپس سے بنیں گے. اور میں نے اس کو بہت زیادہ تھک نہیں کیا کیونکہ بہت زیادہ تھک جو ہے نا وہ اٹس ناٹ ویری ہیلدی. دیٹس امیزنگ. تھینک یو سو مچ شازیہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر راحت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے. ہمارے پاس لٹرلی 1 یا 1.5 منٹ ہے، تو آپ اس میں چاہوں گی کہ ہماری خواتین کے لیے کوئی ایسی خاص ایڈوائس جو ان کے لیے بہت ضروری ہے اور فائدہ مند ہے وہ ضرور دیجیے پلیز. بالکل. تھینک یو فار انوائٹنگ می ونس اگین شمسا ان اسلام چینل. تو میری خواتین کو یہی ایڈوائس ہوگی کہ پلیز آپ آگے آئیے، ہیلپ اویلیبل ہے. کوئی بھی آپ کو گائنیکولوجیکل مسئلہ ہے یا کوئی بھی ہیلتھ ریلیٹڈ مسئلہ ہے، پلیز آگے آئیے. اس کو اگنور مت کیجیے. چھوٹے مسئلے کبھی کبھی بڑے بن جاتے ہیں. جو آپ کو NHS سے فیسلٹی مل رہی ہے، جو آپ کے GP کے لیٹرز آ رہے ہیں، فار ایگزامپل فار سروائکل اسکریننگ، سمیا، پلیز آپ وہ اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ کیپ کیجیے. اور کسی بھی چیز کو اگنور نہ کریں، آگے آئیں. ہیلپ اویلیبل ہے. دیر از لاٹس آف ہیلپ اویلیبل. دیٹس امیزنگ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہر ٹاپک کو جو ہے نا وہ ٹچ کریں، اور خواتین کے جو مسائل ہیں، خواتین کی مدد جو ہے نا ہم جتنی کر سکتے ہیں وہ کریں. اور خواتین، میں سمجھتی ہوں کہ عورت ایک اتنی خوبصورت چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے دنیا پہ کہ اس کو بس پیار ہی کرنا چاہیے اور اس کو لک آفٹر کرنا چاہیے. ملتے ہیں اگلے ہفتے. پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ حافظ.